आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीका से अब खुलकर पैगामात आना शुरू हो गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस की सजाओं पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के रद्द अमल के साथ साथ अब इमरान खान की रिहाई के लिए भी ट्रंप इंतजामिया ने आवाज उठाना शुरू कर दी है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर के दबे लफ्जों के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने खुलकर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रेनल ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पेचीदा बयान से मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाह रहे थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन मैं दबे लफ्जों में नहीं बल्कि खुलकर कह रहा हूं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। इस इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रेनल ने इमरान खान पर लगे करप्शन के इल्जामात को भी झूठा करार दिया और यह मुतालबा भी किया कि अगर इमरान खान वज़ारत उज़्मा का इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दिया जाए। अहम इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू से पहले भी रिचर्ड ग्रेनल मुतअद्दिद ट्वीट्स में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। 26 नवंबर को रिचर्ड ग्रेनल ने एक ट्वीट में यह लिखा था कि पाकिस्तान को देखने उनका ट्रंप की तरह का लीडर झूठे इल्जामात के तहत जेल में है और दुनिया भर में सियासी मुकदमात बंद किए जाएं। और इसके बाद एक और ट्वीट में रिचर्ड ग्रेनल का यह कहना था कि इमरान खान को रिहा करो। कल ही हकीकी आज़ादी का ट्वीट भी कर डाला। रिचर्ड ग्रेनल ने पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर भी ट्वीट करते हुए इलॉन मस्क से पाकिस्तान को स्टारलिंक सर्विस लिस्ट में शामिल करने की अपील की। नाज़रीन, रिचर्ड ग्रेनल के इन ट्वीट्स पर मगर हुकूमत उन्हें जाली बयानात से ताबीर करती रही। कौम को यह भी बताया जाता रहा कि रिचर्ड ग्रेनल का यह अकाउंट जाली है। यह अकाउंट 2009 में बना और इस अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं हुई और अचानक 15 नवंबर से यह अकाउंट एक्टिव हुआ और धड़ाधड़ इमरान खान के हक में ट्वीट्स सामने आने लगे। हुकूमत के वुज़रा बरमला ये कहते रहे कि इन ट्वीट्स का किसी सतह पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। इफेक्ट पड़ेगा कोई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर? देखिए, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। हमने किस तरह अपने अंदरूनी मामलात को हैंडल करना है वो पाकिस्तानी खुद फैसला करेंगे। सर, आपने कहा था अमरीकी जो है ना वो फैसला नहीं करेंगे, या अफ्रीकी या अमरीकी या बरतानी। सर, अगर वो मुतालबा करते हैं इमरान खान की रिहाई का तो स्टैंड लेंगे? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੇ ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਕੇ ਆਣ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। हमें नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात क्या होंगी और वो किस हद तक दूसरे ममालिक के अंदर दखील होंगे। मैं इतना जानता हूँ कि एक कैदी यहाँ पे मौजूद है जिसने उसामा की तलाश में अमेरिका की बड़ी मदद की थी। बड़ी दफ़ा हमसे तकाजा किया गया उस कैदी को मांगने का भी और उसके लिए बड़ी एफर्ट भी अमेरिका ने की और कई हुकूमतें आती जाती रही हैं, लेकिन वो अभी तक हमारी तहवील में है। हमने अमेरिका को नहीं दिया। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बैरूनी ताकत अमेरिका समेत पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर किसी तरह की दखलंदाजी करेगी। इस तरह अगर वो तकिया लगाए बैठे हैं कि कोई सदर आएगा या कोई पार्लियामेंट बाहर की उठेगी और उसके दरवाजे खोल देगी, ये नहीं होगा। अब से कुछ देर कबल ही वजीर दिफा ख्वाजा हासिफ ने गालिबन इसी इंटरव्यू के बाद ट्वीट की है और ये कहा है कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के जो लोग हैं जहां भी मौजूद हैं वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं और इन अनासर को इसराइल की भरपूर हमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाजा हासिफ का मजीद कहना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इजरायली असासा हैं कि जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न ख्वास्ता सरनगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाजें उठ रही हैं उन पर यह वाजे होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। नाज़रीन, इससे पहले भी इंडिपेंडेंट उर्दू को एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ने यह कहा कि जहां तक हुकूमत के साथ ताल्लुकात का मामला है तो ट्वीट्स के जरिए किसी बात का इजहार और तशरीह बहुत दूर की कौड़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान के हवाले से साबिक अमरीकी कांग्रेसमैन मैट गेटर ने भी सोशल मीडिया पर रिहाई का मुतालबा किया और फिर आलमी सतह से इस नौइयत के मुतालबों के बाद ये तासुर पाया जाता रहा कि हुकूमत पाकिस्तान पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से दबाव बढ़ रहा है। एक ऐसे वक्त में कि जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमरीकी सदर का ओहदा संभाल लेंगे, मगर पाकिस्तानी वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि अमरीका आफिया सदीकी को रिहा कर दे तो हुकूमत इमरान खान के बारे में सोच लेगी। मिलिट्री कोर्ट से 25 मुल्जिमान को सजा सुनाए जाने पर जहां अमरीका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन का रद्द अमल भी सामने आ रहा है, वहीं तहरीक इंसाफ इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे रही है। मगर वफाकी वजीर इत्तलात अतातार ने वाशगाफ अल्फाज में यह कहा है कि फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो ट्रायल फौजी अदालतों में ही होगा।
طریقے انتشار نے یہ کوشش کی کہ یہ ملٹری کورٹس کے معاملے کو باقاعدہ طور پہ ایک کنٹروورشل معاملے کے طور پہ پیش کیا جائے اور ملٹری کورٹس کے اس معاملے پہ سیاست کی جائے. جب ملٹری کورٹ میں کسی کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب اس نے ملک کے کسی دفاعی ادارے پر حملہ کیا ہو. جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا. تمام وہ لوگ جن کی ٹرائل ہوا ہے ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں. ملٹری کورٹس کی طرف سے سزاؤں پر جہاں ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہیں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے. اور یہ مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آ رہا ہے کہ جب 25 دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے جا رہے ہیں اور 6 جنوری کو عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی متوقع ہے کہ جب سے عمران خان کے حق میں یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، تحریک انصاف پر امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالتے ہی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے اور حکومت کے پاس عمران خان کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا. تبدیلی آنے والی ہے. جو ستارے ہیں وہ کانفلوئنس میں آ گئے ہیں. جمہوریت کو تباہ کر دیا عمران خان کو دور رکھنے کے لیے. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے. امید اور خواہشات کے ساتھ ساتھ مگر یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف بیرونی اور اندرونی طور پر بھی حکومت پر ایک دباؤ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. سول نافرمانی کی کال کو سنجیدہ مذاکرات سے نتھی کر کے حکومت پر دباؤ قائم ہے. کل بھی عمران خان نے وکلا سے گفتگو میں یہ ہدایات جاری کی کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جائے، بصورت دیگر سول نافرمانی کی کال واپس نہیں لی جائے گی. اور آج بھی اسد کیسر یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے مناسب ماحول دیا جائے تاکہ مشاورت ممکن ہو سکے. عمران خان سے مشاورت کے بغیر مذاکرات بے معنی رہیں گے. سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کے لیے جس مومنٹم کی ضرورت ہے وہ تسلسل بن رہا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصنف اور سینئر جرنلسٹ زاہد حسین صاحب اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جرنلسٹ فہد حسین صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. زاہد صاحب فرمائی دیجیے گا، گزشتہ ہفتے سے اب تک پاکستانی حکومت نے عمران خان کی حمایت میں گرینل کے حالیہ جو تمام تر پوسٹ ہیں اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے، بلکہ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ 20 جنوری کو ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ان ریمارکس کا کوئی نتیجہ ہی سامنے نہیں آنا. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، دونوں بات مجھے بہت عجیب سی لگتی ہے کہ ایک ٹھیک ہے اس کی ایک حیثیت ان سب ہے گرینفیلڈ کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ان چیزوں کو اتنی زیادہ جتنے ملی ہے یہاں پبلسٹی، میں خیال شاید اس کو پتا، اس کو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک طرف بیان ضرور آیا ہے اور اس کی اپنی ایک رائے موجود ہے جو کہ ایک پرٹیکولر سیکشن کی وہاں پہ رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو اچھا اس کے بعد جس طرح ریئیکٹ ہوا ہے، ایک طرف تو ریئیکٹ یہ ہوا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکومتی جو وہ تھے ذرائع تھے یا میڈیا تھا، انہوں نے اس کے متعلق پرسنل اٹیک بھی کرنا شروع کر دیا. دوسری طرف جو ہے پھر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں خوشی کی شادیانے بجا رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ میں خیال یہ کہ خود ہمارے ایک لحاظ سے سیاسی انحطاط کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ایک بیان پہ جو ہے پورا ملک جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے ایک ٹویٹ پہ، اور ایک فرد کی جو ہے جس پہ ہم ریئیکٹ جس طرح سے کرتے ہیں وہی ایک شرمندگی کے باعث بن کے آتی دونوں طرف سے. کہ ایک طرف جو ہے حکومت کا جو ہے کہنا اور پھر اس کا یہ اس کی پرسنل زندگی پہ اٹیک کرنا، دوسری طرف جو ہے دوسرا سیکشن جو ہے خوشی کی شادیانے بجا رہا ہے کہ آئے گا ٹرمپ اور ہم سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کے لیے اس سے زیادہ یعنی اس کی بات نہیں ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک بیان آیا، اگر فرض کیجئے کہ جو ٹرمپ آ جاتے ہیں وہاں پاکستان کے بارے میں پالیسی کی، ایک تو ابھی تک اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ٹرمپ اس وقت جو ہے پاکستان امریکہ کے ریڈار میں نہیں ہے، اور یہ بہت واضح ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی جتنے بھی پرائرٹیز اس وقت موجود ہیں، سب سے پہلی پرائرٹی تو ان کی اپنی ڈومیسٹک اس پہ ہے جس میں بہت زیادہ وہ تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں، وہ سب سے بنیادی چیز آتی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں فارن پالیسی کے حوالے سے اگر ان کے جو نظر آ رہی ہیں اس وقت 3-4 جو ہیں وہ مرکز ہیں. ایک سب سے بڑا مڈل ایسٹ ہے جہاں پہ جو ہے جو نتنیاہو کے ساتھ ان کے تعلقات ٹرمپ کے بہت بہتر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ٹرمپ گورنمنٹ میں یہ ٹرمپ نے جو ہے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا تھا. اس سے پہلے کسی امریکہ نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور یروشلم جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ سمجھا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیٹلمنٹ تھے ویسٹ بینک میں اس کو بھی انہوں نے تسلیم کیا تھا. اور ابھی بھی جو صاف لگتا ہے کہ کوئی پالیسی میں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو ہے ان کی زیادہ بڑھے گی.
دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر آپ ذرا دیکھیں تو ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہیں، اور ہندوستان کے صرف یہ بات نہیں، ہمیں تو اس پہ زیادہ تشویش نہیں ہے، کیونکہ ان کی پورا ایک جو وجوہات ہے اس کی بہت ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ تھا کہ ٹرمپ نے آنے کے ساتھ 3 فارن لیڈرز کے ساتھ فون پہ بات کی ہے، جس میں ایک نتنیاہو تھے اور ایک مودی تھے، اور جس کو مستقل اوقات میں جو ہے کر رہے ہیں. تو جو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فارن پالیسی میں ان کا جو ہے وہ چائنا ایک رہے گا، لیکن یہ کہ ایک ٹرمپ متعلق ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے ان کی سب سے زیادہ ہے. ایسا ہی ایک اور جو چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے افسوس ہوتا ہے اس چیز پہ کہ کوئی جو جس کی پالیسی ہوتی ہے وہ پرسنل بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، کہ اس کو وہ بندہ اچھا لگا تھا اس لیے جو ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے ٹرمپ اس پہ بات کرے گا. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کی پہلی گورنمنٹ میں پہلے 2 سال میں پاکستان کے اوپر اتنی تنقید کی تھی، اور میرا خیال یہ کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا گالیوں تک ایک جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مذاق تک اڑایا تھا، اور جو تھوڑی بہت بھی مدد آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. لیکن آخری کے 2 سال میں تعلقات تھوڑے سے بہتر اس لیے ہوئے تھے، اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس کو ذاتی طور پہ کسی فرد کے ساتھ دلچسپی تھی، فرد کوئی بنیاد رکھتے. وہاں پہ اصل بات یہ تھی کہ ٹرمپ کی پوری کوشش تھی کہ افغانستان سے وڈرا کیے جائے، اور اس کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی. تو آپ دیکھیں کہ اس پورے دور کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ایک اہمیت تھی کہ جو ہے اگر امریکہ نکلنا چاہ رہا تھا وہاں پہ، طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا تھا، تو پاکستان کا ایک اہم رول تھا بن کے آیا تھا. وجہ اس کی یہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت دیکھا جائے نسبتاً تھوڑی سی جو پہلے 2 سال میں جو ریلیشن شپ تھی اس سے مختلف ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ٹرمپ آئے گا اور پھر خط آنا شروع ہو جائیں گے اور عمران خان رہا ہو جائیں گے، میرے خیال ایک ناسمجھی کی بنیاد ہے. ایک طرف حکومت کو بھی پریشانی خامخواہ لاحق ہو گئی، کیونکہ ایک حکومت کا اپنا دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کی ایک فرم فوٹنگ پہ نہیں ہے، ایک جو ہے وہ لیجٹیمیسی کا ان کا کوشچن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود جو ہے وہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی والے بہت خوش ہو رہے ہیں، شاید وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ خود پھر اپنا ہی آپ ایک لحاظ سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اپنی سوچ کو، ایک اپنے نیریٹو کو. عمران خان کا اپنا پورا یہ بیانیہ آخر میں تو یہ بن کے آیا تھا کہ کوئی غیر ملکی جو ہے مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، اور میرے خیال یہ ہے کہ اگر یہ اس بات پہ خوشی منا رہے ہیں تو میرے خیال غلط فہمی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جنرل مشرف کے زمانے میں جنرل مشرف کہا تھا کہ میرا پریزیڈنٹ بش جو ہے میرا ذاتی دوست ہے اور میری باتیں سنتے ہیں، لیکن جب موقع آیا، جب دیکھا گیا کہ زوال آ گیا ہے ان کا مشرف صاحب کا، تو پھر کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اب سب سے بڑی میں یہی بات کرتا ہوں، کبھی کبھی امریکن پالیسی کو لوگ سمجھتے ہیں پرسنالٹی کوئی نہیں معنی رکھتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ قربان ہو جاتے ہیں. جیسے ایک اور بات سب سے بڑی تاریخی کو اگر آپ دیکھیں، شہنشاہ ایران امریکہ کا سب سے بڑا حلیف تھا. جب اس کو تختہ ختم ہوا تو امریکہ نے اپنے ملک میں آنے کی اجازت تک نہیں دی اس کو. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرسنل طور پہ کوئی کسی کے ساتھ دے گا، یہ نہیں ہوگا. پالیسی جو ہے جو ابھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ٹرمپ کی، ایک غلط ہے، انپریڈکٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. لیکن 2-3 چیزیں بہت ہی واضح مجھے خیال نظر آ رہے ہیں. ایک تو ان کی پرائیورٹی ڈومیسٹک ہے ساری، لیکن فارن پالیسی پہ یہ 2-3 جو ہیں ان کے ہوں گی، اور میرے خیال ان کے وہی اسی پہ زور ہوگا، اور یقینی طور پہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹرمپ کے اور بہتر ہوں گے. اس کی وجوہات کئی ہیں. اس کی وجوہات ایک تو یہ تھا کہ چائنا ٹریڈنگ اکانومی ہے، دوسری بات ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، تیسری بڑی جو ہے آج اکانومی ہے، اور اس میں امریکہ کا ایک اکنامک انٹرسٹ بھی بن کے آتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی ایک پرابلمس آ سکتی ہیں، جبکہ ٹرمپ نے جو بات کی ہے کہ جو ہے ٹیرف لگانے کی، تو انڈیا کو بھی متاثر کر سکتی ہے. تو یہ تمام حقائق ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں بجائے اس کے کہ شادیانے بجائے یا جو ہے خوف کا طاری ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، بجائے اس کے خود ہمیں اپنی طرف اپنے گھر کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر. سر بڑا تفصیلی آپ نے پرائرٹیز کے حوالے سے یا انپریڈکٹیبلٹی کے حوالے سے ذکر کیا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ، فہد حسین صاحب، کیا
ابھی رچرڈ گرینل آفیشلی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا, آفیشلی کابینہ کا حصہ نہیں بنے, لیکن اتنا کلیئر کٹ اور واضح ان کا ایک پیغام جو بار بار وہ دہراتے چلے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی تو وجوہات ہوں گی. کیا اس کو سنجیدہ بیانات دیکھ رہے ہیں جو پالیسی میں تبدیل ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ, یا آف دا کف دیکھ رہے ہیں ان بیانات کو, از جسٹ enjoying ratings اور popularity spree so to say؟ شکریہ مہر. دیکھیے مجھے یہ تو بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ آف دا کف ہیں. یہ ذمہ دار شخص ہیں, بڑی ذمہ دار پوزیشن پر رہ چکے ہیں. ایک بار پھر جو ہے وہ ٹرمپ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے ایز اے اسپیشل اینوائے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے یہ سب کچھ بات کریں, پہلی بات. دوسرا دیکھیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ شاید ان کی ایک انڈیویجول اوپینین ہے, اور اگر ایک انڈیویجول اوپینین ہے تو پھر اس کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ انڈیویجول اوپینین ہے تو ایک ایسے شخص کا ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایک اہم شخص بننے جا رہا ہے, اور اگر وہ ایک یا دو بار بات کر دے جو اس نے کی شروع کی ٹویٹس, اور اگر ٹرمپ انتظامیہ کو یہ لگتا کہ یہ ان کے ایک قریبی شخص کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تو وہ اس کو منع کر دیتے. لیکن ویری فیکٹ کہ یہ ہفتے 10 دن ہو گئے, 2 ہفتے ہو گئے, یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں, بلکہ اور زیادہ وہ اس میں تو تیزی آ رہی ہے. تو اس سے کم از کم میں تو یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ اگر ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اگر اس کو مکمل طور پر انڈورس اگر نہیں بھی کر رہی تو وہ اس کو مائنڈ بھی نہیں کر رہی. And I think that means a lot. So Fahad صاحب, is it wise of the government to ignore these statements then? کیا توجہ دینی چاہیے؟ پھنس گئے ہیں between a very hard place, کہ کیا کریں, جواب دیں بھی تو پھنستے ہیں, نہ بھی دیں تو پھنستے ہیں. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اسپیس آلریڈی کم ہو گئی. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ٹرمپ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ حکومت پاکستان یا اس کے جو نمائندے ہیں وہ اس کو اگنور کریں. اب ان کے پاس ایکچولی اس وقت بھی اسپیس ختم ہو گئی, یعنی تنقید بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو پہلے سے آپ ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نہ ہی وہ تنقید کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اس کو اگنور کریں. اب وہ اگنور تو کر رہے ہیں لیکن اگنور کرنے سے وہ معاملہ ختم تو نہیں ہو رہا. اس لیے یہ اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے اور 3 ہفتے بعد جب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے, اس کے بعد اگر میں یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ یعنی وہ آفس میں آتے ہی فون اٹھائیں گے اور کال کر لیں گے, بٹ دا ویری فیکٹ کہ پہلے یہ سارا ایشو عمران خان صاحب کا اور پاکستان کا کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ٹرمپ کے ایجنڈا پر انیشلی ہوگا, لیکن اب کم از کم یہ جو ایک جو امپاسبل سی بات لگ رہی تھی وہ کم از کم پرابیبل تو ہو گئی ہے. تو آلریڈی یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ کل کو اگر ٹرمپ انتظامیہ سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی. سر حیرت نہیں ہوگی زاہد حسین صاحب, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر بھی شکیل افریدی کو ہینڈ اوور نہیں کیا تھا, اور آج بھی اگر امریکہ یہ چاہتا ہے تو عافیہ صدیقی ہمیں دے دیں, عمران خان کو رہا کرنے پہ سوچ لیں گے. اس حوالے سے اگر کوئی مطالبہ آیا بھی زاہد صاحب تو کتنا مشکل یا آسان ہوگا اس حکومت کے لیے؟ مہر, ایک وزیر کی طرف سے یہ بیان آنا مجھے تو حیرت ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہوگا ممکن؟ کیا یہ عمران خان کے لیے وہ چاہے گا کہ وہ اس طرح سے ہو؟ عافیہ صدیقی کو رہا ہونا ہوتا ہے, بہت پہلے رہا ہو سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کی پہلی حکومت آئی تھی تو اس وقت ٹرمپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں 12 گھنٹے کے اندر آفریدی جس کو آپ نے اسامہ بن لادن کے اس میں اور CIA کے اس پہ پکڑا ہوا ہے, جس کو سزا بھی دی ہوئی ہے, کہ میں اس کو امریکہ لے کے آ جاؤں گا. کیا لے کے آ سکتا ہے؟ تو یہ باتیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو ہے جب ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دے رہے ہیں کہ اس کو رہا کرتے ہیں تو یہ ایسا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ملک کی حیثیت سے آپ کیا ہے اس وقت ہر وزیر بیان دے رہا ہے. آپ نے پہلے کہا نا کہ کیوں ہر وزیر بیان کیوں دے رہا ہے, مجھے بتائیے ذرا. ضرورت ہے اس بات کی بیان کرنے میں؟ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم کبھی اس قسم کی بیانات دے گا کسی بھی اس پہ اس قسم کی بیان آئے گی چیزیں بھی؟ تو یہ میرا خیال یہ کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے. اور دوسری بات, دوسری طرف بھی یہی ہے, دوسری طرف جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اب عمران خان باہر آ جائے گا, 6 ہفتے میں باہر آ جائے گا, مطلب اس کو آنا چاہیے باہر, یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ کہنا کہ 6 ہفتے میں باہر آ جائے گا ٹرمپ کی وجہ سے, میرا خیال یہ کہ خود اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنے جو ہے خود پارٹی کو ڈیمیٹ کرنے کی مطابق ہے.
تو فہد حسین صاحب اگر اگنور نہیں کر سکتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اسپیس ہے اتنی اس حکومت کے پاس کہ اگر کل کو جو آپ کہہ رہے ہیں بڑا ریئلسٹک ہوگا، کوئی اب اچنبے کی بات نہیں ہوگی اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ یا بات آئی تو اگنور نہیں کر سکتے. اسپیس کتنی ہے اس حکومت کے پاس، اسپیشلی ایٹ اے ٹائم وین مقتدر حلقے ہوں، حکومت ہو، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان نے باہر نہیں آنا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ دونوں طرف سے دونوں سائڈوں کو یہ پرابلم کھڑا ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ جی جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں برواڈو کہ جی ہمیں کوئی پریشر نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے، پاسبل نہیں ہے نا. آپ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پہ ہر حوالے سے، تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اگر وہاں سے پریشر آتا ہے تو آپ کو اس کو فیوریبلی رسپونڈ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اینگل سے بھی دیکھیں، یہ جو پورا ان کے اوپر ایک بیانیہ، ابھی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں وہ، لیکن اگر یہ تاثر مزید بیٹھ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مدد کی رہائی جو ہے وہ امریکہ کی مدد سے ہوئی ہے، تو پھر کل کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اگر خان صاحب وہاں پہ آتے ہیں اقتدار میں کہ امریکہ دوست انتظامیہ پاکستان میں آ رہی ہے، تو جتنا یہ گورنمنٹ کے لیے اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے، شاید پی ٹی آئی احساس نہیں کر رہی کہ ان کے لیے بھی یہ پرابلم کریٹ ہوگا اگر وہ آلریڈی ایک پرو یو ایس فرینڈلی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کا پرسپشن جو ہے وہ پکا ہونا شروع ہو جائے. مگر فہد صاحب ٹھیک ہے، مگر یہ تو مزید حالات جو ہیں وہ پیچیدگی کی طرف بڑھیں گے جب ایسے صورتحال میں جب ای یو، برطانیہ، امریکہ پہلے ہی ملٹری کورٹ کنوکشنز کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پہ اب تو عمران خان کا بھی ملٹری کورٹ ٹرائل ہونے جا رہا ہے، تو یہ تو تھنگز آر ناٹ لوکنگ گڈ ایٹ آل سر. نہیں بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بالکل پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. اور اگر یہ کوئی بھی کہے کہ نہیں جی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو وہ شاید معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہا. دیکھیے یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو رسپانس آیا ہے مہر، اس میں یہاں پر تک تو بات درست ہے کہ اس میں کوئی ابھی یعنی پیونیٹیو قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے. ای یو کے اگر آپ جو بیان اٹھا کے دیکھیں یا امریکہ کو دیکھیں، انہوں نے کنسرن شو کی ہے، لیکن کنسرن شو کرنا اسٹیپ 1. ابھی ملٹری ٹرائلز ختم تو نہیں ہوئے، تو اگر ابھی انہوں نے کنسرن شو کر دی ہے تو اف نتھنگ ایلس یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ کل کو اگر ان ملٹری کورٹس کے ذریعے اور زیادہ کنوکشنز آتی ہیں اور سینئر لوگوں کی آتی ہیں، اور کل کو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو آپ نے جو ہے ملٹری کورٹس میں لے کے جانا ہے، تو تب ای یو کا اور یو کے کا اور یو ایس کا رسپانس کیا ہوگا؟ کیا وہ رسپانس بھی تھوڑا سا گریجولی زیادہ سخت ہو جائے گا؟ تو حکومت پاکستان کو میرے خیال میں اب یہ فیکٹر کرنا پڑے گا as they go ahead and decide کہ ملٹری کورٹس کا کرنا کیا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے سیکرٹری اطلاع تحریک انصاف سے. اسرائیلی اثاثہ قرار دے رہے ہیں عمران خان کو وزیر دفاع خواجہ آصف، ساتھ ہی رچرڈ گرینل حقیقی آزادی کا ذکر کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ایک ایسے ٹائم پہ کہ جب حقیقی آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں نامزد خصوصی ایلچیوں کے ذریعے، حکومت وقت اور اس کے اہم وزراء عمران خان کو اسرائیلی اثاثہ قرار دے رہے ہیں، لیکن فورن آفس پچھلے 2 ہفتوں سے پے در پہ اسیسمنٹس کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی حکومت میں کیا ایکسپیکٹ کیا جائے، کیا توقعات رکھی جائیں. پہلا دور حکومت ٹرمپ کا اور اس دور حکومت میں کیا پالیسی شفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سیکرٹری اطلاع تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اسرائیلی اثاثہ ہونا یا ایٹمی طاقت کو خدا نخواستہ سرنگوں ہونے کا جو الزام لگایا ہے اس حوالے سے پوچھوں، رچرڈ گیلر جو ہے وہ آؤٹ سائڈر قرار دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو. ہی از ویری مچ این آؤٹ سائڈر جس طرح تصور ہو رہا ہے. ڈو یو سی اٹ دیٹ وے؟ نان پولیٹیکل فگر کیسے ہے، وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے قائد ہے اور سب سے بڑے قائد ہیں. اس ملک کے تمام قائدین میں سے ان کا قد بڑا ہے اور پچھلے 26 سال کی ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے. ان کو نان پولیٹیکل کہنا تو مناسب نہیں ہے. I think what Richard Grenell was referring to was, I guess, to my understanding, باقی تو وہی بتا سکتے ہیں بہتر، کہ وہ بیسیکلی کسی پولیٹیکل فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یا جس طرح جنریشن سے لوگ یہاں آتے ہیں، ایک سیاست باپ بیٹا آگے پیچھے، اس طریقے سے. تو ہی واز اے کرکٹر اینڈ ہی اسٹیبلشڈ اے پولیٹیکل پارٹی. سو وہ سینس میں کہہ رہے تھے.
مگر یہ انٹرویو اس کا آغاز ہوا پاکستان کی میزائل پروگرام کے حوالے سے، اور اس کے اوپر رچرڈ گرنل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس ملک کو بہرحال ہماری ایک توجہ اس پہ ہوتی ہے اور ایک طریقے کا رسپانس ہمارا ضرور ہوتا ہے. کیا عمران خان گارنٹی کریں گے یا کر سکتے ہیں کہ میزائل پروگرام سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ ان کی یہ توقعات، عمران خان کی رہائی، اس کا لیڈر ہونا، ان کا حکومت میں آنا، یہ توقعات کیوں ہیں؟ کیا میزائل نہ اس قسم کی کسی توقع کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور نہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے اور ان کی ذات اور ان کی پارٹی کو دیکھتے ہوئے کسی کو کسی قسم کی کوئی توقع رکھنی چاہیے. کیونکہ بڑی دلچسپ معاملات ہیں. ایک طرف سینکشنز بھی لگ رہی ہیں سر، میزائل پروگرام کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کی ریچ پہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف عمران خان کی رہائی پہ زور دیا جا رہا ہے. all of these statements are coming from nobody else except رچرڈ گرنل. تو سوال تو یہ ہوتا ہے کہ عمران خان بھی کون سی گارنٹی دے دیں گے کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے پروگرام سے؟ مگر سر حکومت وقت کا موقف کس نے کہا ہے؟ نہیں، یہ کون باتیں کر رہا ہے کہ عمران خان گارنٹی دے گا؟ سر یہ کیلیفورنیا پلان کا ذکر کر رہی ہے حکومت، حنیف عباسی صاحب. میں نہیں کہہ رہی کہ یہ دیں گے، مگر سنجیدہ نہیں، یہ تو کیلیفورنیا پلان کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک آدمی نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا، اس کے اپنے کریڈینشلز کیا ہے؟ آئی ایم سوری، یہ نہیں، یہ تو کیلیفورنیا پلان ٹائپ چیزیں جو ہے یہ غیر سنجیدہ چیزیں ہیں. میرے خیال میں ان ڈیفیکلٹ اور سنجیدہ ٹائمز میں اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہے ان کو ہمیں انکریج نہیں کرنا چاہیے، فضول باتیں ہیں. سر حکومت وقت کا یہ پہل موقف رہا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل ہی اوتھینٹک نہیں ہے، ان کا ہے ہی نہیں، پھر کہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس طرح کی ذاتی بیانات جو ہیں وہ اثر و رسوخ نہیں کرتے. اس کے بعد لابینگ کے اوپر بھی الزام لگایا گیا ہے، پی ٹی آئی کی لابینگ. حکومت میں کہو نا، آپ بہن ہے میری، حکومت میں کہو نا کہ کوئی ڈالا چھالا کلچر میں اتنے امریکہ چوکا لینڈ اتوں پھر یہودا نہیں ہے. آپ اب اگلا مرحلہ 2 جنوری کو بیٹھک لگنے جا رہی ہے، آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈز مکمل ہو گیا ہے کیونکہ اسی شام ایک اہم کمیٹی اجلاس بھی ہوا، آپ کی میٹنگز بھی ہوئیں. کیا تحریری فارم میں اس کو لے آئے ہیں؟ اور یہ ساتھ ہی سر کہ given the situation at this point right now، حکومت تو بہرحال نہ عمران خان کی رہائی دینے کی پوزیشن میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، نہ ہی جوڈیشل کمیشن بنانے کی تحقیق بھی نہیں دینا چاہتے، عمران خان کو باہر آنے بھی نہیں دینا چاہتے. تو کیا اسیران کی رہائی کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی حوالے سے جو 2 نکات ہیں وہی ہماری ڈیمانڈز ہیں، وہی ہمارے ٹی او آرز ہیں. ان نکات پہ نہ کسی حد پہ بھی وہ اس سے نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ اس کو چینج کرنے کو تیار ہے. نمبر 1 رہائی سب کی، تمام ان لافل انلیگلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پریزنرز. سیکنڈلی یہ جو آپ کا ہے 9 مئی اور 26 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن، ان دونوں شرطوں میں سے کسی پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب مذاکرات پراپرلی شروع ہو جائیں گے، ایک پریلیمنری میٹنگ تھی جس کے اندر چیزیں سامنے رکھی گئی، انہوں نے کہا جی آپ اس کو ریٹرن دے دیں، ہمارے یہی 2 نکات ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے انہیں ایکسیس کا کہا، انہوں نے کہا جی ہم ایکسیس آپ کو انشور کر دیتے ہیں. وہ کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 2 تاریخ سے پہلے ہو جائے، ورنہ 2 تاریخ والی میٹنگ جو ہے وہ بے معنی اور بے سود ہوگی. وہ ایکسیس عمران خان صاحب تک پولیٹیکل کمیٹی کی ہو جائے، جو کہ سب کا رائٹ بھی ہے پولیٹیکل لوگوں کا خان کو ملنا، جو پچھلے 3.5-4 مہینے سے بند ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2 ہی نکات ہیں، انہی کے اوپر بات ہوگی، اور اس پہ کسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی تک یعنی کہ 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی رسائی جو ہے یقین دہانی کرانے کے باوجود بھی عمران تک یقینی نہیں بنائی گئی حکومت کی طرف سے. 2 جنوری کی میٹنگ آپ ناسود یا اس کو یوزلیس بنتے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ میٹنگ نہ ہوئی؟ دیکھیں، آپ سمجھتی ہیں ان چیزوں کو، بڑے عرصے سے آپ دیکھ رہی ہیں، سالوں سے ان چیزوں کو. ان لوگوں کی ایکسیس ہے جہاں سے یہ ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں، گائیڈنس لینا چاہتے ہیں اپنے قائدین سے یا جس بھی کوارٹر سے. ہم نے تو جو بھی گائیڈنس لینی ہے گفتگو کے حوالے سے، اگر کہیں دیکھیں اول تو یہ کمیٹی عمران خان صاحب کی ہینڈ پکڈ ہے، بٹ اسٹل وین یو آر ٹاکنگ there are things that you need to discuss. For that they need access to عمران خان صاحب، اور وہ ضروری ہے، ورنہ کئی باتوں پہ پھر ایک وہ آ جائے گا. اور ہم نے خان صاحب نے کل بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اس کا ٹائم فریم ہوگا، یہ فری فلوٹنگ نہیں ہے. ہم اتنے بے وقوف یا بچے کوئی نہیں ہے. سر عمران خان کتنا وقت دینے کو تیار ہے اس بیٹھک کو؟ کوئی نہیں دیر کو تیار تھی، مطلب 15 جنوری تک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی پکی ڈیٹ دیتے ہیں تو کل سامنے آ جائے گی، مگر ابھی ہمارا نہیں پکی ڈیٹ کا سر کل بیان یہ بھی آیا کہ 1 ہفتے کے اندر اسیران کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو جائے، ورنہ چھوڑ دو اس ڈائلاگ کو. 15 جنوری تک کا ٹائم فریم جو ہے وہ ہے. اگر اس پہ کوئی تبدیلی ہوئی تو خان صاحب بتا دیں گے، مگر ابھی تک تو 15 جنوری ہمارے ذہن میں ہے کہ 15 جنوری تک کہیں نہ کہیں آپ کو پیش رفت یا سنجیدگی نظر آئے، اور پیش رفت اسیران کی رہائی سے.
पंजाबी में कहते हैं गल नूं पासे लाओ ना जी, गल नूं पासे लाओ पे हुण मतलब है कि फिरदे ही रहो ते किसे पासे ना लगो, ते बेसवादी काम है जी। आप अपने तय ये समझते हैं शेख वकास अकरम साहब, विद ऑल योर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, कि हुकूमत इमरान खान की रिहाई मुमकिन बनाने का इख्तियार रखती है? ये आपने मुझसे पूछ रही है कि वो रखती है, वो तो हमारे साथ बगैर इजाजत बैठने का भी इख्तियार नहीं रखते, रिहाई तो बड़ी दूर की बात। और इंक्वायरी होते देख रहे हैं, जुडिशियल इंक्वायरी 9 मई की और 26 नवंबर की? It should जी, it should, why not? Don't talk about should, talk about जमीनी हकाइक की बात करें सर। इतना इख्तियार है इनके पास कि आपको दे सकें। This is our demand. This is our demand और हम इससे पीछे नहीं। कुछ ले और दे होगा ना सर, अंदर जाके तलवारें निकाल के तो नहीं डिमांड सारी पूरी करा सकती। You have to give some and take some and back off a little. What do they want from us? I mean, हुकूमत हमारी ले ली, मैंडेट हमारा चोरी कर लिया, आपके पास अभी देने को क्या है सर? उनका तो एक सेटअप चल रहा है। आपके इमरान खान तो बनी गाला में बैठ के भी खतरनाक हो जाएगा हुकूमत के लिए। वो क्यों निकालना चाहेंगे बाहर? क्यों वो इंक्वायरीज करवाना चाहेंगे? अगर आपके बकौल ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे तो उनका बयानिया मेरे रब को मेरे अल्लाह को कबूल हुआ तो इमरान खान ने तो इंशाल्लाह निकलना है और वो निकलेगा। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान में, इस मुल्क के वजीर आजम ने आर्टिकल 245 लगा के जो गोली चलवा ली है। सर निकलने के हवाले से मैं आपको एक खबर देती चलूं, अगर जिस तरह एक तहरीरी आप लोगों ने रिलीज किया अपना एक बयान पहली बैठक के बाद कि हम बैठे हैं और अब तहरीरी तौर पर आप डिमांड्स लिखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर आप 9 मई के ऊपर अनकंडीशनल माफी मांगते हैं, ये रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये बहरहाल इसके ऊपर आज भी, मगर इस कंडीशन के ऊपर खान साहब ने कह दिया जुडिशियल कमीशन बढ़ा लो, सीसीटीवी फुटेजेस उनकी असल सूरत में पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज, ये टुकड़े टोटे ना दिखाए हमें, ठीक है, ये सब निकाल लें। उस हवाले से भी आपको अदालत ने कह लिया वज़ारत दिफा से कांटेक्ट कीजिए, इस पे इंक्वायरी हो जाए। खान साहब कह चुके हैं कि अगर उसमें हमारे बंदों का कसूर हुआ तो कर लेंगे माजरत, अगर असी बेगुनाह साढ़े बंदे तो आप मौक़िफ़ में कोई कुछ देने को तैयार नहीं है अपनी पोजीशन से सर, आप कोई लचक दिखाने को तैयार? हम मुज़ाकरात के लिए हमने अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बना दी है, ये थोड़ा नहीं है सर। हुकूमत आज भी कह रही है आफिया सिद्दीकी अमेरिका वापस कर दे अमेरिका, तो हम खान के ऊपर भी बात करने को तैयार हैं। जितने इख्तियारात हैं आप खुद हंस पड़े हैं। आप हुकूमत को कहें ना, हुकूमत के जो मतलब है टीवी पे कहानियां सुनाने वाले वज़रा की बजाय उन्हें कहें, आप वजारत खारजा को कहें ये अमेरिका को लिख दें, उन्हें कहें कि या वजीर आजम को कहें उसके ऊपर बयान दे दे, मैं कहें टीवी प्रोग्राम से कहानियां सुनाते हो बह के। और सर 15 से पहले आप अपने बड़े जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अभी यास्मीन राशिद हो गई, महमूद रशीद हो गए, एजाज चौधरी हो गए, उमर चीमा हो गए, अब इनको बाहर आते देखना चाह रहे हैं, संजीदगी सबकी बात कर रहे हैं, मगर आप देखना चाह रहे हैं ये संजीदगी, बार बार संजीदगी की बात करते हैं, तो संजीदगी एवरीबडी इंक्लूडिंग खान, वो कहते हैं सब इकट्ठे, मतलब ये नहीं है कि एवरीबडी 15 से पहले इंक्लूडिंग इमरान खान सबको रिहा किया जाए, वगरना खत्म। ये देखें, ये स्टेटमेंट जो है ना, मैं आपको बताऊं, नहीं 15 तक जो है ये आप डिमांड्स माने, कल किसी पासे लाओ ताकि हमें आपकी संजीदगी का अंदाजा हो, हम और उस पर हमें चीजें कुछ यकीन हो जाए, कुछ पता चल जाए। अभी तो देखें ना, पहली मीटिंग से तो किसी संजीदगी का अंदाजा नहीं होता, बट इट्स अ स्टार्ट, ओके वी टेक इट एज अ स्टार्ट, राइट। और चीफ मिनिस्टर गंडापुर अटेंड करेंगे 2 जनवरी की मीटिंग? हाँ करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, सब करेंगे जी, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। 15 जनवरी एक तारीख जहन में रखी हुई है तहरीक इंसाफ ने, टू कॉल ऑफ द डायलॉग इन केस सीरियसनेस नहीं नजर आती हुकूमत वक्त की। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। पारा चिनार में खून जमा देने वाला दर्जा हरारत, रास्तों की बंदिश, वीरान सड़कें, खाली दुकानें, अशिया ज़रूरत ढूंढते और फाके काटते शहरी। अस्पतालों के हालत जार कुछ यूं कि पैनाडोल तक मुयस्सर नहीं। गुज़िश्ता 2.5 माह में इलाज की सहूलियात ना मिलने और खुराक की किल्लत के बायस अब तक 100 बच्चे अपनी जान से जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुरम में अमन कायम करने के लिए बज़ाहिर एक जामे रोड मैप, अमन व अमान के लिए ग्रैंड जिरगे की बैठकें, मगर गुज़िश्ता रोज पारा चिनार जाते हुए 2 अफराद का वहशियाना कत्ल और सर कलम करना इस बात का गमाज है कि अमन व अमान के दूर दूर तक आसार नहीं। कुरम एजेंसी में मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ के रास्तों की बंदिश को 75 रोज गुजर चुके हैं कि जिसकी वजह से वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। शहर और अतराफ में मरकजी शाहराह और अफगान बॉर्डर समेत रास्तों की बंदिश से शहरी बुरानी कैफियत से 2 4 हैं। अशिया खुर्दोनोश समेत
روزمرہ استعمال کی اشیاء بھی ختم ہو چکی ہیں۔ راستوں کی بندش کے سبب علاج نہ ملنے سے اب تک 100 سے زائد بچے دم توڑ چکے ہیں، کہ جن میں 31 اموات DHQ اور باقی اطراف کے ہسپتالوں سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ فورسز کی جانب سے ضلع کرم سے اسلحہ جمع کرانے کی شرط پر مرکزی شاہراہ کو کھولنے کا یہ کہا گیا ہے، کہ جو کہ کرم ایجنسی کے افراد کے بقول انہیں نہتہ کرنے، یعنی کہ کسی بھی قسم کے ظلم سامنے دفاع کے قابل تک نہ چھوڑنا ہے، جو کہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ناظرین، پارا چنار میں 2.5 ماہ سے راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا دھرنا 6 روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے پارا چنار میں پرتشدد واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی اور حکومت سے پارا چنار روڈ کھولنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ امن و امان کے قیام میں حکومت کی ناکامی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود پارا چنار کے راستے بند ہیں۔ دوسری جانب ڈی سی کرم کا یہ کہنا ہے کہ علاقے میں امن کے لیے آج ایک بار پھر گرینڈ جرگہ مذاکرات شروع کر رہا ہے۔ مذاکراتی عمل کے لیے گرینڈ امن جرگہ ضلع کرم پہنچ چکا ہے، اور راستوں کی بندش کے حوالے سے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا یہ کہنا ہے کہ پارا چنار روڈ کے لیے اسپیشل پولیس فورس کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ حکومتی اقدامات کا مقصد علاقے میں صدی پرانے تنازع جو ہے اس کو پائیدار اور مستقل حل کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ بہرحال دیر آئے درست آئے، مگر ایک پائیدار حل کی طرف بڑھا جا سکے، کیونکہ ایوری پاسنگ ڈے ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم ترین رپورٹس بھی سامنے آئیں۔ ایک انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور کے خاتمے کے ساتھ ساتھ شام پر ایران کا براہ راست جو انفلوئنس ہے، جو اثر و رسوخ ہے، وہ ختم ہوا جاتا ہے، وہیں اب مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ترکی اور اسرائیل کے حق میں ہو گیا ہے۔ اٹلانٹک کاؤنسل میں چھپنے والے تجزیے دی مڈل ایسٹ شفٹنگ بیلنس آف پاور فیورز ٹرکی اینڈ اسرائیل، اس کے مطابق جہاں شام میں قیادت کی تبدیلی کے بعد شام پر ایران کا اثر و رسوخ ختم ہوا ہے، جو اسرائیل کے حق میں جاتا ہے، چونکہ اب ایران کی حمایت یافتہ گروپ شام سے اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ وہیں دوسری طرف ترکی کا کردار خطے میں بڑھ رہا ہے۔ ترکی اب تک ایک اہم سٹیک ہولڈر کی صورت سامنے آ چکا ہے۔ طاقت کے اس توازن کو اپنے حق میں کرنے کے بعد گزشتہ روز اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کیے جانے کے اقرار کے بعد ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے سیکرٹری جنرل UN اینٹونیو گٹیرس کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں ایرانی سفیر نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے سنگین جرم کیا اور اس گھنونے جرم کی باضابطہ ذمہ داری قبول کر لی ہے، کہ جس کے بعد ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملے کی دھمکی اس بیان کے بعد دی گئی ہے کہ جس میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم حوثیوں پر سخت حملہ کریں گے اور ان کی قیادت کا سر قلم کریں گے، کہ جیسا کہ ہم نے تہران، غزہ اور لیبنان میں ہنیہ، یایا سوار اور حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا تھا، ہم الحدیدہ اور سنا میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ اسرائیل کی ایران کو دھمکیوں اور ایران کا اسرائیل میں جوابی کارروائی کا عندیہ، یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب شام کی فوجی قوت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی زمینی فوجیں بفر زون کو عبور کرتے ہوئے شامی سرحد کے اندر داخل ہو چکی ہیں، اور شام کی نئی عبوری حکومت نے تمام باغی دھڑوں کو تحلیل کرتے ہوئے انہیں وزارت دفاع کے تحت ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر تمام دھڑیں اس فیصلے پر راضی ہو جاتی ہیں تو شام کسی نئی خانہ جنگی سے بچ جائے گا، وگرنہ مسلح دھڑے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں، کہ جیسا کہ ہم نے لیبیا، افغانستان اور دیگر ملکوں میں بھی دیکھا ہے۔ البتہ شام میں اس وقت کرد گروپ اور ترکی کی حمایت یافتہ گروپوں کے درمیان ابھی بھی لڑائی جاری ہے، اور ترک صدر طیب اردوغان نے کرد گروپوں کو خبردار کیا ہے کہ یا تو ہتھیار ڈال دو ورنہ انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ ترک صدر کی دھمکی اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ ایران کے علاوہ ماہرین بھی اس پر متفق ہیں کہ ترکی نے باقی گروپوں کو مدد فراہم کی ہے، جبکہ نئی حکومت کے عبوری وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ نئے شام میں سب کے لیے تحفظ اور انصاف کی ضمانت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔